नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने हर नबी अपने हर रसूल को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया, लेकिन जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह पाक के पास है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन जिंदगी और मौत वाला मामला अल्लाह पाक ने उनके हाथ में भी नहीं दिया। हालांकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो उनसे यही बात कहते थे कि आप हमें कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई भी इस तरह की बात जो है वो उन पर वाज़िया नहीं की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपका मौजज़ा सबसे बड़ा जो है वो कुरान पाक है, जो क़यामत तक हमारी रहनुमाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए उन्हें, उनमें से मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा भी था। लेकिन मुर्दा वो इस तरह से जिंदा करते थे कि वो चंद मिनट के लिए जिंदा होता और आपके नबी होने की गवाही देता, और उसके बाद वो दोबारा से अपनी दुनिया में चला जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें उन्होंने अल्लाह पाक से ये अर्ज की कि मुझे ये मुआजिज़ा दिखा या अल्लाह पाक कि किस तरह से तू इंसान को इकट्ठा करके उसको फिर से जिंदा करेगा। आज का मौजू मेरा इसी वाक़े पर है, लेकिन इस वाक़े के साथ जुड़ा एक और वाक़या हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का, जिसमें उन्होंने एक मुर्ग को खाकर, उसका गोश्त खाकर, उसकी हड्डियों को जमा करके एक नए सिरे से उसको जिंदगी दे दी, नाउज़ बिल्लाह, और उसको जिंदा करके, जो कि सिर्फ हड्डियां थी, खड़ा कर दिया। आप ये वीडियो देखें और इसमें अपने बुजुर्गों की जो ये सफ़ात बयान करते हैं, जो करामतें बयान करते हैं, उन बुजुर्गों के गुरूर का लेवल आप चेक करें। इसीलिए ये जो उलमाए कराम बयान करते हैं, इनमें भी यही बात पाई जाती है कि इनमें भी गुरूर, तकब्बुर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए ये अपने बुजुर्गों की इस तरह की फजीलत को बयान करते हैं। वल्लाह आलम ये कहानी है, उनसे मंसूब की गई है या सच में ये वाकया है, लेकिन ये वाकया जो है ये एक मुसलमान तो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मुसलमान का ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इसमें हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का बयान भी सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस चीज को हाईलाइट की है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदे तुम पाल लो, फ़सुरहुन्ना इलैक, और तुम उन परिंदों को अपने साथ मानूस भी कर लो। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन, फिर जितने वहाँ तुझे पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं ना, उनके यानी जानवरों को ज़बह करने के बाद, उसके गोश्त के टुकड़े करने के बाद, चारों को मिक्स करके उन पहाड़ों के ऊपर रखते। यही आखिरी दर्जा यही हो सकता है ना कि कीमा किया है, कीमा भी चारों का मिक्स हो गया और सारे पहाड़ों पे कुछ यहाँ डाल दिया, कुछ गोश्त इधर, कुछ उधर उधर। मिनहुन्ना जुज़आ, उनका एक एक टुकड़ा चारों पे रखते। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया, फिर तू उन्हें बुला, तेरे पास दौड़ते चले आएंगे। मरे हुए परिंदे, वो खुद उनका गोश्त मिक्स हुआ, वो अपने जनाब चल के तो उनके पास आ गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और खूब जान लेना कि यकीनन अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अच्छा, इस वाक़े में आप देखें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी दिखाई। एक रिजल्ट तो ये निकला। दूसरा रिजल्ट ये निकला कि कोई पैगंबर भी खुद से मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता। यानी अगर ये हज़रत इब्राहीम खुद कर सक रहे होते तो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते, एक खुद ज़बह करते, उनको जिंदा कर लेते, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कीता है।
وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے, سالن مرغے کا تھا اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر, اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں, میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا, میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ, آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا صار ابنک ہکذا فیاکل ما شاء, تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے, ٹھیک ہے, اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. دوسرا, حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل, لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ, بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں. یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے, وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا. جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں, وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا. بالکل کہانی ہے. قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ بنی اسرائیل. کافروں کا اعتراض ہی یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے. تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے. تو بڑا اچھا موقع تھا. اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا. اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں. یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں. عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں, سینئر بزرگوں میں سے. ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر, جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں, اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن, یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں, حیران کن واقعات نا, تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے. اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے. جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں. ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے, یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا, بلعام بن باورا کے بارے میں. بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں, بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ لکھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں, جو نکلتے ہیں یہ نہیں انہوں نے نکالے. انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں. وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے
اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آگے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے. اے دیکھ لو سامو تھوڑا دماغ گیا ہے, میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے. لیکن جب کسی کا گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعہ میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ, اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا بلکہ یہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے, سورہ فاطر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. مردے کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. ٹھیک ہے, تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو وہ آج میں بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ بھی رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے. ورنہ لوگ فی طغیانہم یعمہون, اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں, وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. آمین. جی تو ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ نے اس میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بیان سنا. ان کا ماننا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی انہوں نے ایک مرغ کا گوشت کھایا اور اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے پھر سے اس کو زندہ کر دیا. سب سے پہلے آپ اس واقعے میں یہ نوٹ کریں کہ ایک چھوٹا بچہ حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور وہ گوشت کھا رہے ہیں. ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا تو یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہوتا تھا آپ اس کو وہ کھانا پیش کرتے تھے, کبھی اس طرح سے نہ کھاتے. اگر وہ اچھا کھا رہے ہوتے یا کسی طرح کا بھی کھانا کھا رہے ہوتے تو وہ اس بندے کو پیش کرتے. اور بچوں کی تو شفقت اتنی بچوں پر کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی ہاتھ میں کھانے کے لیے تو بچوں کو دیتے تھے. لیکن یہ کس طرح کا ان کا بابا بزرگ ہے, کس طرح کا یہ دین پھیلا رہے ہیں, یہ کس طرح کی نبی کی سنت پر چل رہے ہیں یہ لوگ کہ بچہ بیٹھا اس طرح سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بزرگ جو ہیں حضرت عبد القادر جیلانی وہ گوشت کھا رہے ہیں. ایک عام انسان بھی جب کوئی اچھی چیز بیٹھا کھا رہا ہو اور خاص کر بچہ ہمارے پاس ہو, خواہ وہ ہمارا ہو یا کسی اور کا بچہ ہو, تو انسان شفقت سے محبت سے بچے کو وہ چیز ضرور تھما دیتا ہے کہ یہ بیٹا آپ بھی کھا لو. اور پھر آپ ان کی یہ بات بھی نوٹ کریں کہ جب اس والدہ نے آ کر یہ بات کہی کہ آپ میرے بچوں کو سوکھی روٹی دے رہے ہیں اور آپ اس طرح سے خود گوشت کھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ میرے رتبے تک میرے مرتبے تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ چاہے جو بھی کھائے. یعنی کہ ان بزرگ کو یہ پتا تھا کہ میرا مرتبہ بہت زیادہ ہے, میں بہت پہنچا ہوا ہوں. اللہ پاک اس طرح کے غرور والے لوگوں کو تو ہرگز پسند نہیں کرتا. کبھی ہمارے نبی پاک نے تو اس طرح کی بات نہیں فرمائی تھی کہ آپ کچھ کھا رہے ہوں. ان کے مرتبہ سے اونچا مرتبہ کس کا تھا, ان کی فضیلت سے زیادہ فضیلت کس کی تھی. لیکن وہ صحابہ کے ساتھ اسی طرح اگر وہ زمین پر بیٹھے ہیں تو وہ زمین پر بیٹھتے تھے, اگر وہ پیدل چل رہے ہیں تو وہ پیدل چلتے تھے. انہوں نے تو کبھی بھی اس طرح کا تکبر اور غرور نہیں کیا تھا. لیکن ان کے علماء کرام اسی لیے غرور کے ساتھ بات کرتے ہیں, اسی لیے اس طرح سے ان باتوں کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ خوش ہو کے اس چیز کو بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی اس طرح کی کرامات کو, کیونکہ ان میں خود یہ غرور اور تکبر موجود ہے, اس لیے ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. میں نے تو جب یہ واقعہ سنا تو مجھے تو سب سے پہلے اس میں تکبر کی بو آئی ان سے کہ یہ حال ہے ان بزرگوں کا کہ ایک بچے کے سامنے یہ حال ہے تو کسی دوسرے بزرگوں کے سامنے ان کا کیا حال ہوگا. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ میرا پاؤں جو ہے تو عام بلیوں کی گردنوں کے اوپر ہے. اسی لیے ان کے غرور کا یہی لیول تھا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مرغے کو زندہ کر دیا.
یہ سراسر ایک کہانی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ معجزہ جو ہے صرف اپنے نبی کو منوانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ پاک تو مجھے دکھا، اور اللہ نے ان کو دکھائی اپنی قدرت کہ میں اس طرح سے جمع کروں گا لوگوں کو، اس طرح سے اکٹھا کروں گا ان کی جانوں کو، اور پھر سے زندہ کر دوں گا۔ وہ تو غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ان کے عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بھی اس چیز پر قادر تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا علمی لیول ہے۔ اس کے بعد ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی زیادہ تفصیل سے، بہت پوائنٹ کے ساتھ یہ چیز سمجھائی، ہمیں مختلف آیت مبارکہ سنائی، اور ہمیں بتایا کہ کوئی بھی اس چیز پر قادر نہیں ہے، نہ اللہ پاک نے کسی کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن ان لوگوں کا ماننا ہے، اور انہوں نے جو نتیجہ نکالا بیچ سے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں، انہوں نے تو بس اپنے مطلب کی چیز نکالنی ہوتی ہے، اسی چیز کو لے کر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مردے کیونکہ سنتے ہیں اس لیے مزاروں پر جانا جائز ہے، اور وہاں پر مردے سنتے ہیں، ان کے بابے بزرگ ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو سنتے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے پورا بھی کرواتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے مطلب ان کا یہی نکلنا ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کی فضیلت اور کرامات کو ثابت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ قرآن پاک کا سناتے ہیں، حدیث یہ کتابوں سے لیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ان چیزوں کو سنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے انہوں نے اپنے بابوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انہوں نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو یا پھر اللہ پاک کی توحید کو۔ ان کا مقصد صرف اپنے بابوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی کرامات کو ہائی لائٹ کرنا، ان کے معجزات بیان کرنا، ان کو منوانا، اور فرقہ پرستی میں آ کر اپنے فرقے کو منوانا کہ ہم جنتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے۔ اور آپ ان کے علماء کرام کو دیکھ لیں یا ان کے بزرگوں کی ان کرامات کو دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پر تکبر اور غرور واضح طور پر نظر آئے گا، اور یہ چیز وہ ہے جو انسان کو برباد، تباہ کر دیتی ہے، گمراہ کرتی ہے، اور انسان کو مٹا دیتی ہے، کیونکہ تکبر اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے علماء اکرام سے، اس طرح کی کہانیوں سے بچائے، اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، وہ راستہ جو ہدایت والا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔